अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। इस वक्त हम कोटरी बैराज पे खड़े हैं। मंजूर शेख साहब को भी हमने यहां पे पकड़ लिया है। मंजूर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। एक तो ये माइक अब आप अपने पास लगा लें क्योंकि ज़्यादा बोलना आपने, हमने तो आपकी बातें सुननी है। सर जी, ये कोटरी बैराज एक बड़ा तारीखी मुकाम है। 1955 में यहाँ पे ये बना और ये बैराज बना है सिंध के क्रॉप्स को बेहतर करने के लिए। लेकिन साथ साथ इस वक्त जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम के ऊपर और 6 कैनाल निकाली जा रही हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या तज्जिया है, उसके बारे में ज़रा बात करें। मेहरबानी। एक तो आपके साथ एक दफ़ा फिर वेलकम करें उन नाजरीन को जो कोटरी बैराज को तो शायद जानते हो, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो उसके सिलसिले में न जानते हो। क्योंकि हमारे पास आम तौर पे शहरों में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पूरे सिंध में, ख़ास तौर पे रूरल सिंध में जो आवाज़ें आ रही होती हैं उनसे हमारा क्या ताल्लुक है यार। क्योंकि कराची में पानी तो हब डैम से आता है, लेकिन उनको नहीं पता कि जो कलरी से या कीचड़ से जो पानी आता है वो रिवर इंडस से ही आता है। और वो पानी जहाँ से आता है वो कैनाल एग्जैक्टली यहाँ से टेक ऑफ करती है। सलाउद्दीन, आपने देखा, कलरी बगान उसको कहते हैं। और तो जो बड़ा हिस्सा है कराची के पानी का, पीने का, इंडस्ट्रियल, और ये कराची में जो पूरा एक यूज़ है वो पानी यहाँ से आता है। और ये जहन में रखिए कि यहाँ पानी कम होगा तो लामाला कभी न कभी कराची में भी पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी। तो जब रूरल एराज में या रिवर इंडस में पानी कम होता है तो फिर शहरों में भी पानी कम होगा और होता है। और कराची सिंध का जो है वो कैपिटल है। सर, ना सिर्फ पानी पीने वाला कम होगा बल्कि जो हमारी सब्जियां, फल हैं, जब वही पैदा नहीं होंगे सिंध के अंदर और वो आएंगे नहीं कराची में, तो वो हमारे यहाँ एक और भी तो इशू होगा ना कि चीज़ें महंगी होंगी। हाँ, एग्जैक्टली। हम लोग यहाँ पे बेसिकली खड़े इसलिए हैं इस बैराज पे कि इंडस पे, रिवर इंडस पे बनने वाला ये जो है ना वो आखिरी बैराज है, या सिंध का ये आखिरी बैराज है जिसको कोटरी बैराज कहते हैं। दोनों तरफ से नहरें निकलती हैं। लेकिन इस बैराज की एक और कहानी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस बैराज से आपके जो डेल्टा का इलाका है उसके लिए हर साल जो है वो 10 मिलियन एकड़ फीट पानी जाना है। और वो पानी क्या करता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पानी समंदर में गिरता है, ज़ाया होता है। और लोगों की जो है वो नॉलेज की कमी है या प्रोपेगेंडा हम लोग इतना करते हैं कि जी पानी ज़ाया होता है। यही पानी जो है वो समंदर में जाता है और समंदर के पानी को ब्रेकिश बनाता है, उसको पीछे धकेलता है। दूसरा ये है कि समंदर के अंदर जो पूरा आपका रिसोर्स है फिशरीज़ का, उसको डेवलप करने में, उसको बढ़ाने में इस पानी का बहुत बड़ा किरदार होता है। और यहाँ से लेके 100-1.25 किलोमीटर दूर है समंदर, तो उस समंदर के आसपास की जो सारी ज़मीनें हैं उस पर रिचार्ज होना है। और पूरा एक जो इकोसिस्टम है जो हमने माजी में तबाह किया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं दुनिया जहान में क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी तहरीक है। और हमने इतना ख़राब किया है मामले को इंसान ने मिलके कि ये धरती जो है वो उसका जो मुस्तकबिल है, उसका जो वजूद है वो खतरे में पड़ गया। तो सर, अब सिंध का दरिया जो है हमारे लिए दो तरह से अहमियत है ना। एक तो हमारे जो अपर सिंध है उसमें अजनास की पैदावार, नंबर 2 कराची के लिए पीने का पानी और डेल्टा का पानी। अब ये सिंध के अंदर ये जो 6 कैनाल निकाली जा रही, क्या सिंध के अंदर नहीं, बेसिकली पूरे पाकिस्तान के अंदर निकाली जा रही है। इनको स्ट्रेटेजिक कैनाल कहा जा रहा है। और हमने पहली दफ़ा देखा कि जी कैनालों को जो स्ट्रेटेजिक कहा जाता है, हर चीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक में लगा के उसको इतना जो है वो सेंसिटिव क्यों कर दिया जाता है? स्ट्रेटेजिक ये है कि जी आप देखें, बात सुने, हमारे मामलात में मदाखलत न करें। बहुत सारे और मामलात में हम मदाखलत नहीं करते। सही है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक कैनाल है, इसमें कुछ कैनाल तो पुराने बने हुए हैं जनरल मुशर्रफ के ज़माने से। सही है। लेकिन इन कैनाल्स में 2-3 कैनाल ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे जो डाउन स्ट्रीम पानी है, जो सिंध में पानी आना है, उसको बड़े पैमाने पे मुतासिर करने वाला है। मिसाल के तौर पे एक चोलिस्तान कैनाल है जी। चोलिस्तान कैनाल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लान है। सही। वो आप अंदाज़ा करें कि उसमें पता नहीं लाखों मिलियन एकड़ फुट चाहिए। और वो कैनाल जो है वो उसके सिलसिले में
ایون جو پنجاب کا جو سرائکی علاقہ ہے وہاں پہ بھی اچھا خاصا احتجاج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پانی عام زمیندار جو ہے وہ جو عام گروور ہے ان کی زمینوں کو اس پانی نے نہیں سیراب کرنا. پھر یہ بیسیکلی کون سے لوگ ہیں جن کو جی یہ آپ نے سنا ہوگا آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک بڑی ایک ماڈرن قسم کی فارمنگ جس کو کارپوریٹ فارمنگ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پانی چاہیے. اور کارپوریٹ فارمنگ کیا ہے؟ کارپوریٹ فارمنگ یعنی کارپوریٹ کمپنیز ہیں. بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو ساری کارپوریٹ کمپنیز یا جن کو زمینیں دی گئی ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ ہمارے طاقتور جو لوگ ہیں ادارے ہیں ان کے قریبی لوگوں کی ہیں. واٹ ایور اس پہ بھی بات ہونی ہے. لیکن کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ بیسیکلی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے عام زمیندار کا، عام گروور کا، عام جو پیزنٹ ہے جو آپ کا کاشتکار ہے اس کے رائٹ کو بڑے پیمانے پہ وہ کرتی ہے. دنیا میں بہت ساری آپ کو تحریکیں ایسی ملیں گی جس میں کسانوں نے کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف جو ہے وہ بڑی تحریکیں چلائی. ابھی یہ تحریکیں دنیا بھر کو تو چھوڑے نا، ابھی آپ ہمارے پڑوس میں دیکھیں انڈیا کے اندر ایک تحریک چلی جو ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں نے چلائی. سندھ اور پنجاب کے کسان کیا کوئی اس قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہے جو پریکٹیکل جو ہے کوئی احتجاج کریں گے؟ ابھی تک صرف سیمینارز کی حد تک ہی ہے. ایشو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے سندھ میں. آپ کو میں بات بتاؤں کافی مہینوں سے سندھ میں نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز بلکہ سارے پڑھے لکھے لوگ ایکسپرٹس جو ہے وہ مختلف سیمیناروں بہت سارے احتجاجوں میں شامل ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے پیپر شائع کیے ہیں. اور ایکسپرٹس نے بیٹھ کے ان اسٹریٹجک کینالوں میں خاص طور پہ جو ایسے کینال ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا ریور انڈس میں پانی بڑے پیمانے پہ متاثر ہونا ہے اس پہ بات کی ہے. لیکن مجموعی طور پہ ہمارے پاس میڈیا جو ہے وہ اس پہ اربن چھاپ ہے نا. اربن چھاپ کی وجہ سے وہ میڈیا یہ فیل کراتا ہے کہ یہ تو یار یہ دیہاتیوں کا اور یہ رورل علاقوں والے لوگوں کا معاملہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر انہی کا معاملہ ہے تو ذرا ان کو آپ ٹی وی پہ بٹھا کے ان سے پوچھیں نا کہ یار تم لوگوں نے شور کیوں مچایا ہوا بھائی، یہ خواہ تم لوگوں نے کیا چکر لگایا ہوا ہے. اچھا یہ تو دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے کہ جو بالکل ڈاؤن اسٹریم ہے اس کی رائے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پانی کا اوپر کٹنگ کے حوالے سے. ابھی تک سندھ گورنمنٹ یا لوور پنجاب کے لوگ کی گورنمنٹ سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ حکومت کو کچھ بتا رہے ہیں کہ یار یہ نہ کریں؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا جو سرکاری طور پہ جو موقف ہے وہ آ چکا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس اسکیم اینڈ پروجیکٹس کے خلاف ہیں، رائٹ. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل میں یہ جو اسٹریٹجک کینالز کا جو معاملہ ہے جو آپ ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کے لیے SIFC نے اسٹارٹ کیا ہے تو یہ پلان جو ہے وہ ایوان صدر میں پیش ہوا اور وہاں سے منظور ہوا. اب ایوان صدر سے گیا آگے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ہر آدمی ہر منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور CCI کا اجلاس بنائیں. یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا مسئلہ ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے. اب وہ اجلاس بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو یہ بڑی پرابلم ہے نا، ایسے اجلاس نہیں ہوتے کہ جہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں تو خیر بہرحال ہمارے زرداری صاحب ہی تشریف فرمائے نا. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر ہم دوسرا پوائنٹ آف ویو دیکھیں کہ کارپوریٹ فارمنگ سے کیا کراپس کی انکریز ہوں گے، ان کی جو پر ایکڑ وہ ہے پروڈکشن ہے وہ انکریز ہوگی؟ کیا آپ لوگ ویسے ہی ان کو خامخواہ روک رہے ہیں یا کیا سلسلہ ہے کسانوں کے حوالے؟ بھجن بات سنو، اگر آپ کو پاکستان کی ایگریکلچر کو مضبوط کرنا ہے اور پاکستان کو ریئل گرین کرنا ہے تو عام کاشتکار اور جو گروور ہے اس کی شمولیت کے سوا آپ پاکستان میں زراعت کو کیسی ترقی دیں گے؟ مطلب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. دنیا جہان میں قومیں اور جو اکانومیز ہیں وہ تب ترقی کرتی ہیں جب آپ اس کو انکلوسیو بنائیں. یعنی اگر آپ لوگوں کو شامل کریں گے اس میں اور ان کی رائے اور ان کے رائٹس کا احترام کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کو بتائیں گے کہ جی اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے تو یقیناً آپ وہ کریں گے. لیکن کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک کمپنیوں کو آپ وہ دے رہے ہیں نا. کمپنیوں کو آپ دیں گے تو اب کمپنی جو ہے وہ اس میں لگا کے اپنا منافع لگانے کے لیے دنیا جہان کی سائنٹیفک چیزیں لا کے کراپ تو پروڈیوس کر جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس کی کاسٹ یہ ہے کہ باقی جو زمینیں سیراب ہو رہی ہیں چھوٹے کاشتکاروں کی، بڑے کاشتکاروں کی، گروورس کی، ان کا کیا ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ
کیا آپ نے کارپوریٹ فارمنگ اور یہ اسٹریٹجک کینالز کے سلسلے میں بڑے پیمانے پہ آپ نے بحث مباحثے کنسلٹیشنز کا بڑا اہتمام کیا ہو, جہاں پہ لوگ کہیں کہ دیکھیں یہ بڑی زبردست چیز ہے اور اس میں آپ یہ چیزیں انشور کریں. ہمارے یہاں فیصلے اوپر سے آتے ہیں, اسلام آباد سے ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف صوبوں میں جو مسائل ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک فلاں صوبہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ بات نہیں کر رہا, فلاں لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. صحیح. اب ہم ایک ماحول بناتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ بات نہیں کر پاتے. اچھا, کنسلٹیشن کی آپ نے بات کی تو لازمی ہے. کنسلٹیشن کے اندر دو بڑے فیکٹر ہیں نا. ایک تو اکیڈیمیا ہے, تو ایگریکلچر یونیورسٹیز کے لوگوں سے اگر آپ کی بات ہوئی ہے تو ان کی کیا رائے ہے. نمبر دو, جو واٹر مینجمنٹ کی سائٹ کے جو پروفیشنلز ہیں جو اس کی کنسلٹنسی یا اس کی کانٹریکٹنگ کر رہے ہیں, ان لوگوں سے اگر آپ کی کوئی بات ہوئی ہو تو ان لوگوں کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. دیکھیے, ایک بات, ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا کراچی میں آرٹس کونسل میں, آپ کو بھی پتہ ہے میں اس میں شامل ہوا تھا. اس میں کوئی 30-35 لوگ شامل تھے اور اس میں ایگریکلچر کے لوگ بھی شامل تھے, اکیڈمیا کے لوگ بھی شامل تھے, واٹر سائٹ کے لوگ بھی شامل تھے. اس میں سے پولیٹیکل پارٹیز کے موقف کو آپ ہٹا دیں, کیونکہ وہ باعث ہو سکتے ہیں, چلے کوئی کہہ سکتا ہے, لیکن جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین ان اسٹریٹجک کینالز کے, اور خاص طور پہ یہ چولستان اور جو اس ٹائپ کی بڑی اسکیمیں ہیں ان کے خلاف تھے. انہوں نے اپنے پریزنٹیشنز کے تھرو یہ ثابت کیا کہ یہ جو چولستان کینال ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اور ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں, اور ہمارے ناظرین کے سامنے بھی یہ چیز ہونی چاہیے ذہن میں, کہ جیسے یہ جو ریور انڈس ہے نا, اس نے اس سارے خطے کی تہذیب کی ڈیولپمنٹ میں, ایولیوشن میں بنیادی کردار ادا کیا. جیسے دنیا میں بہت ساری آپ پاپولر ریورز جیسے نائل ہے, نیل دریا جو ہے وہ آپ ٹھیک ہے نا مصر میں, اسی طرح ریور انڈس جو ہے وہ اس کی اس سارے خطے کی تہذیب کو ڈیولپ کرنے میں بنیادی کردار. اور ریور نہیں ہوتا, ریور انڈس نہیں ہوتا تو یہ تہذیب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. کشمیر سے لے کے سندھ تک سارا علاقہ جو ڈیولپ ہے ٹھیک ہے وہ اسی ریور سے ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, یہ صرف اکیلی ریور انڈس نہیں ہے. پنجاب کے جو 5 دریا ہیں وہ بیسیکلی آ کے ریور انڈس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں. اب کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہم ریور انڈس کو تو کچھ نہیں کر رہے. اب راوی, چناب, ستلج, جیبو, 2-3 تو دریا ہم لوگ انڈیا کو دے چکے ہیں. ہم نے ماضی میں ہم سے بیوقوفی ہوئی ہے, ہم یہ بات کہتے رہے ہیں, سب کو پتہ ہی ہے. جو باقی 2 دریا بھی ہیں وہ ساری جب ریور انڈس کے ساتھ اگر کنیکٹ آ کے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپلیٹ ریور سسٹم ہے. جب آپ انڈس ریور سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہ پنجاب کے 5 دریا جو ہیں وہ اس کے انیویٹیبل پارٹ ہیں, ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ صرف سندھ کی بات نہیں, دریائے سندھ کی بات نہیں کر رہے, آپ پورے ایک سسٹم آف ریورز کی بات کر رہے ہیں. بالکل, جس نے تہذیب کو بنایا وہ تہذیب نے کا ارتقائی ادھر سے ہوا. جی. اچھا, ایک چیز یہ کہ دیکھیں یہ آپ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت سارے پلانس فلوٹ کیے جاتے ہیں, لیکن جیب میں ہمارے پیسے تو ہیں نہیں. پیسوں کے لیے تو ہم IMF اور ورلڈ بینک اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا یہ پریکٹیکلی فیزیبل ہے یا بس ایک چائے کی پیالی میں ابال ہے؟ کیا صورتحال رہے گی؟ جی, اس میں اس وقت تک جو لوگوں نے بتایا ہے, چیزیں چھپی ہیں, تصویریں چھپی ہیں, ان سارے کینالز کے 2-3 کینال تو ایسے ہیں, مثال کچی کینال ہے, ریڈی کینال ہے, اس ٹائپ کے کینال جو ہے, ایون تھل کینال ہے. اب گریٹر تھر کینال کی بات ہے, اس کے 2-3 فیزز جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. اب یہ ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے. اب ایکسٹینشن والے پارٹس جب آہستہ بن رہے ہیں تو 1 سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال ادارے بن جائیں گے. کوئی جیسے پروجیکٹ جو ہے نا وہ کوئی 2 مہینوں میں تو نہیں بن جاتے نا. تو اس پہ اتنے احتجاجوں کے باوجود اس پہ کام جاری رکھنا بڑے افسوس کی بات ہے. اور جہاں جہاں آپ کے خدشے ہیں ان لوگوں کو بڑے پیمانے پہ اوپنلی بٹھائیں. یہ نہیں کہ صلاح الدین اور منظور شیخ کو ایک کمرے میں بٹھا کے کہہ دیا ہاں بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں عوامی کنسلٹیشن کی. بات کریں, اس میں حل نکل آئے گا. پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے کوئی اس کے اوپر بات؟ پارلیمنٹ میں بڑے پیمانے پہ بات ہو رہی ہے. اور ریسنٹلی نیشنل اسمبلی میں 2 مہینے کی بات ہے, سرائکی علاقے کے ایک MNA نے اتنا کھل کے بات کی ہے کہ وہ ویڈیو بڑے پیمانے پہ وائرل ہوئی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ طاقت کا اور زور کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس سے بات اور کیا ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پاکستان کے اندر میڈیا جو ہے نا کچھ سیلف سینسرڈ اور اپنے طور پہ جو شہری میڈیا یہ سمجھ لے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے,
دوسرا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ بندشیں کتنی ہیں، کتنی ہے. تو عوامی مسائل ویسے کتنے آ سکتے ہیں آپ چلے تو ناظرین ابھی ٹائم کی کمی ہے، لیکن یہ جو پانی کی کمی ہو رہی ہے یہ ہم سب کے لیے بڑی خطرناک ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں بڑی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے آگے چل کے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارے پارلیمنٹس کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی. اور ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگر آپ کے اس حوالے سے کوئی بھی خیالات ہیں تو انجینئرنگ ریویو کا پیپر بھی حاضر ہے، انجینئرنگ ریویو کے سوشل میڈیا بھی حاضر ہیں، اس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.